बाप घर में आए, मुझे देखते एकदम गुस्से में आ गए, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जाए। जन्नत और जहन्नम को क्यों मान रहे हैं ये लोग, ये हमारी समझ में नहीं आता। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पहुँचाने वाला है कि जहाँ डॉक्टर मेरे आगे बैठ के मेरी बात सुने। इनके मजहब में है कि बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा नहीं करना, घर में रख के उसके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। इनके ठीक है खुदा तो नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नकल कुफर झूठे नबी हैं। सेकंड में उसको वहां से रफू चक्कर करें, चलो निकलो निकलो, बात तुम्हारी मजाल कैसे हुई, तुम्हारे का रिश्ता लेके आए हो? जानते नहीं हो हमारी बेटी ने बीएससी किया हुआ है, हम बीएससी से कम तो बात ही नहीं कर सकते। अगर अल्लाह मियाँ औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। हमारी असल मोहब्बत का मरकज जो है ना वो पैसा है। जब मेरा बाप मुझे डॉक्टर देखना चाहता था तो वो बड़ा इज्जत का ज़माना था डॉक्टरी का, कि एक इज्जत थी, वक़ार था, मकाम था। इसलिए मेरा बाप कहता पुत्र बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बना, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है तेनू डॉक्टर बना। अच्छा, वो देहाती आदमी थे, दो बातें कहते थे, बड़ी इज्जत है बड़ा पैसा है, बड़ी इज्जत है बड़ा पैसा। वो अल्लाह ने पहले ही दिया हुआ था, लेकिन वह पैसे का ज़ौक़ किसको नहीं है, किसको शौक़ नहीं। मेरा पुत्र तेनू डॉक्टर बना, बड़ी इज्जत बड़ा। और जब मैंने 3 दिन के लिए गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज ये हमारा जो रावी अब तो यूनिवर्सिटी बन गया। तो 3 दिन के लिए मेरा एक दोस्त मुझे ऐसे खींच के ले गया, वहाँ से अल्लाह ने मेरे 4 महीने करवा दिए। 4 महीने के आखिर में एक नौजवान ने कहा तू डॉक्टर बन के क्या करेगा, तो आलिम बन जा। तो अल्लाह ने उसकी बात मेरे दिल में डाल दी, मैं इस तरफ चल पड़ा। जब मैंने घर आके बताया तो मेरे बाप, अच्छा उस दौर में डॉक्टर एक कदावर शख्सियत थी और मौलवी एक पस्त तरीन गंदगी का कीड़ा, ये कैफियत थी। और हमारे देहाती माहौल में मौलवी कमी होता था, कमी, जैसे लोहार, कुम्हार, धोबी, ऐसे मौलवी का स्टेटस कमी का था। तो मेरा बाप कहे तू कमी बणू है, तू मेरी नक वठाऊँ है, तू करू की है, तो मैनू किसी पासे राण देवना है, जीवन देवना है कि नहीं जीवन देवना। सारे इलाके के जिम्मेदार जो ने मैनू लानता करेंदे कि तेरा पुत्र तो मौलवी बनता पिया था, बन सी की। तो 23 नवंबर 1972 सुबह 8-9 बजे का टाइम था। मेरे बाप घर में आए, वो जिम्मेदारों वाली चादर पहनी हुई बड़ी और चोला खुला, पगड़ी खोल के यहाँ रखी हुई। मुझे देखते एकदम गुस्से में आ गए, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जाए। जोर से कहा, ये तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जाए। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पहुँचाने वाला है कि जहाँ डॉक्टर मेरे आगे बैठ के मेरी बात सुने। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं तो इसी तरह ही निकला था कि ठीक है जी, मैं तैयार हूँ। तो मेरे बाप की शिद्दत देखकर मेरी माँ ने मुझे अलग कर लेकर, तू जा, कोई नहीं, अल्लाह तेरा साथी। मैं 300 रुपया मैंने दिया, 300 रुपया बड़ी बड़ी दौलत आई उसमें, मैंने 300 रुपया दी ताकि जा, अल्लाह तेरा वारिस। तो मैं रायमंड आ गया, यहाँ मैं तालीम हासिल करने लगा, 8-9 साल यहाँ पढ़ा। साल 2 साल के बाद मेरे बाप भी बिल्कुल राज़ी हो गए, बहुत ही राज़ी हो गए थे, बहुत ही राज़ी हो गए थे। उस वक्त इमेज डॉक्टर का एक बहुत बाइज्जत था। मैं हाथ जोड़ के रो के कहता हूँ कि अब डॉक्टर एक कारोबारी नज़र आता है, वो भी पैसे के पीछे ऐसे ही भाग रहा है जैसे माल रोड का ताजर भाग रहा है, जैसे लिबर्टी मार्केट का ताजर पैसे के पीछे भाग रहा है, वो भी ऐसे ही भाग रहा है। कोई जायज़ कमाई, जायज़ मेहनत का सिला लेना कोई बना थोड़ा है, वो आपके रिस्क हलाल है। मैं कनाडा में गया हुआ था, मेरे ये सर दर्द बहुत शदीद होता है, तो वो वहाँ वो बोटॉक्स नया तरीका टीके लगाते हैं, तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था यहाँ कोई लगाता है कि नहीं लगाता। तो मैं कनाडा गया, वो जानने वाले डॉक्टर थे पाकिस्तानी, तो पार्किंसन के 5 बड़े डॉक्टरों में एक उनका नाम आता। तो वो उनके क्लिनिक में मैं बैठा हुआ था और बात चलते चलते तो ये ऐसी एक पेंसिल पड़ी हुई थी उनके टेबल पर। तो वो यूँ पेंसिल उठा के मुझसे कहने लगे, मौलाना ये एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूँ तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा। एक पेंसिल मैं किसी कंपनी के एजेंट से ले लूँ तो मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा, मैं क्लिनिक नहीं कर सकता उसके बाद। आप डॉक्टर बने, ताजर ना बने, डॉक्टर बने, आप मसीहा बने। अल्लाह की कसम, मरीज़ों की दुआएं आपकी नस्लों को निहाल कर देंगी। अगर आप सिर्फ ताजर बन गए तो ठीक है, 4 पैसे तुसी वट लेने,
لیکن پتہ نہیں آگے نسلوں کا کیا ہوگا. اور اگر آپ مسیحا بنیں, ڈاکٹر بنیں, مریضوں کی دعائیں لیں, پشتیں آپ کی اس کو بیٹھ کے کھائیں کہ دکھی کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی اور درد مند کی دعا فرشتوں کو رلا دیتی. اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے, آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی. بیڑا غرق. میں نے بتایا نا آسٹریلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا, ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گرل فرینڈ تھی, اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو دوا کا استعمال کیا, ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتا تھا, اس ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا. اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہے. ویمن رائٹ بکواس کرتے رہیں گے. بیڑا غرق کر دیا. ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مرد نے استعمال کیا, کچھ خرچہ ورچہ بھی کر لیا ہوگا, ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ ہی جو کچھ بھی ہوگا. تو جب اس بیچاری کو نظر انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا, جو میرے دوست ہیں, ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی, کہہ رہی میرے پاس کرایہ نہیں ہے. تو کیا بھائی کرایہ نہیں تو کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں کہیں کی بھی نہیں ہوں, تو تم بھی مجھے یوز کرو, پیسے دے دیا کرو. یہ گدھے گھوڑے والا کلچر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف آیا. کون خوف لا رہا ہے؟ مذہب. سمجھ رہے ہو؟ تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا, کہتے یار مذہب نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا ہے. اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے نا, وہ پٹھان, صحت مند, کنوارا, خوبصورت, اس کے پاس آپشن تھا یا نہیں تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے میری دل میں نا ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا خوف آیا. کیوں خوف آیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا, بیٹا آسٹریلیا جا رہے ہو, زنا میں مت پڑنا. وہ قاری جن کو صبح شام لوگ برا بلا کہتے ہیں, میں مانتا ہوں کچھ برے گڑبڑ بھی ہوتے ہیں, خیر بھی ان مولویوں سے ہی پھیل رہی ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا اس آسٹریلیا جا رہا ہے. یہ کسی پروفیسر نے, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی, مولوی نے کی تھی نصیحت. کہتے ہیں مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برائی نہیں کروں گا. پھر کیا کیا اس نے؟ نکاح کیا. کس سے؟ اپنے گاؤں کی لڑکی سے, سواس سے شادی کر کے لے گیا. یار وداؤٹ میرج رہنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتاؤ, لبرل سیکولر لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا, اگر کر لیتا نا, اس کی خواہش پوری ہوتی, پیسے مل جاتے اس کو, تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا. پتہ اگر وہ کر لیتا تو سواد سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانہ نہیں دیتا. پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے. وہ اپنی کبھی کسی بھی رشتہ دار کو لے آیا, اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو, خاندان ملا, عزت ملی, بچے ہوئے, میاں بیوی میں محبت, اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر. تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں, کیسی عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں. ہاں چند گھر ہوتے ہیں, وہ تو سب جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے. پازیٹیو اس کے جو مثبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے. دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دیا الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جب میں خاندان کی باتیں کرتا تھا نا, اس وقت میرا خاندان نہیں تھا. کہیں آپ سے سمجھیں کہ مفتی صاحب ایک کام کر کے پھنس گئے ہیں تو اب اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو, میرا تو خاندان نہیں تھا. یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پارٹ تھا نا, یعنی میرے اپنے بیوی بچے تھوڑی تھے. میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے, اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے آج دکھا دیا. پھینکتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو. میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ, زنا کو سوسائٹی میں ختم کرو, نکاح کو پروموٹ کرو. یہ میرا اس میں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں عدالتی خلا جو چل رہا ہے نا, جب چلی گیا اتنی تو آخری بات, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ سوسائٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو. آپ لوگ اب کہتے ہیں نا, مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے 4 گھر ہیں, اتنے بچے مر گئے, تو کیا چھوڑا ان کے لیے؟ تو میں کیا کہوں گا, سگریٹ کا دھواں چھوڑا ان کے لیے میں نے. ہمارے ایک دوست سے صبح شام سگریٹ پیتے تھے وہ نا, مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہ کرو آپ, جتنی سگریٹ آپ پی رہے ہو نا, تو دھوئیں کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا. صحیح, کچھ بھی برآمد, دھواں ہی دھواں ہو گئے ہو آپ, اور وراثت میں بھی دھواں چھوڑ کے جاؤ گے آپ, تو دھواں چھوڑ کے جاؤ گے وراثت. تو مجھ سے کتنے لوگ, مجھے بھی ٹینشن فکر ہو, ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی, ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے, ایک بالش زمین نہیں, لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش
اور ٹھکانا ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہو نا, بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں, تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ اب پتہ ہے کیا, اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں, سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو, تو دنیا مسافر خانہ ہے, جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس, آپ کی گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پہن کے لیے بھی اچھا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے, بچوں کی تعلیم, پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو. وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور اب لوگ بناتے بھی ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہوگا, جب مرد کو پتہ چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا حق ہے. ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے, اس اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا. آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا, بڑھے گا, کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے. ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ. اس کے بعد میاں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی. نتیجہ کیا نکلے گا, ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے کھلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اس کی بیوی نے عدالت سے کھلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کا دوست وسیم, پرانا دوست, جگرا دوست آپ سے ملے گا, آپ ملے گا عید مبارک, کہہ رہی عید گئی تیل لینے, کیا ہو گیا یار, کہہ رہے یار میرے 3 بچے تھے, میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا, جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں, یار ہم تو جیون ساتھی ہیں, شریک حیات ہیں, یار میرا ایک دن بھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی, مکان بھی گیا, بچے بھی گئے. پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا, آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور, کانپیں کیا ہوں گی, ٹانگیں گی. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے بیوی میں کے چلی گئی, لڑائی ہو, کوئی بات نہیں, طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی, تیرے پاس ہے, آج نہیں کل آ جائے گی, منا کے لے آ. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ اماں کے نہیں جائے گی, ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا, آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی, کیونکہ خواتین تو بہت جلدی, ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے. اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا, ہم سب رنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. کمزور بنایا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو دھڑ دھڑ طلاقیں دیتی, پھر روتی پھرتی بعد میں, دھڑ دھڑ. ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, بیگم یہ کیا ہوا, یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا, یہ تو شکر ادا کر. مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوتے, 1% بھی نہیں. کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ, کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں, کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں, بھاگ گئے, کتنے کیسے صبح شام آتے ہیں. اب آپ کہو لوگوں کے علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا, تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو. پھر آپ بولو گے بچے روکو, بچے روکو. ایسے میرے پاس کیس ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے, بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا, کہہ رہا 5 سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو. یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے, ایسا تو نہیں کورٹ سے کھلا لے کے بھاگ جائے, یہ باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا. میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے, اس کا بھی کر رہا ہے. کہہ رہا کیا کروں, اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی, کیونکہ 18 سال تک کا بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا, باپ. کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہوں گا, بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, اور 18 سال یہ میرے خلاف ورغلا بھی سکتی ہے اس کو. یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں لمبی پھینکنے کا عادی نہیں ہوں, نہ چھوٹی پھینکنے کا نہ لمبی پھینکنے کا. یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں, ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا, میں یہ بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. پھر خون کے آنسو رو گے تم, یار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے. تو میں خلا پہ کہنا چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے علماء بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دیں. جس دن انہوں نے آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. اس طرح میں 3 طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے حضرات اس پہ کہیں. میں 4 شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا. دوسرے بولنا شروع تو کریں نا, کو بول ہی نہیں رہا نا, تو میں کیا کروں بھائی, تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو آپ لوگ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی بیگموں کو پکڑ کے رکھیں آپ لوگ, پراپرٹی دیں بیگم کو. مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی. لیکن آگے کیا ہوگا, میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب امریکہ گئے, وہاں ان کا بیان ہوا, تو انہوں نے جب وہاں ماحول دیکھا نا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو, امریکہ میں اتنا خراب ماحول میرا خیال نہیں ہے, یہ یورپ میں زیادہ ہے. یورپ کا سفر تھا شاید ان کا, تو مجھے کسی بندے نے بتایا, پتہ نہیں امریکہ کا تھا یورپ کا تھا, مجھے پورا یاد نہیں رہا. اس نے بتایا کہ بھائی, انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا, تمہارے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے, اور لیکن میں امید کرتا ہوں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی, تم اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. تم کسی زنا میں پڑ گئے, شراب میں پڑ گئے, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مسلمان مرو گے, اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو. کا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا,
جو اس ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, انہی کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کے بارے میں 50% بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملحد ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی ان کے بارے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے. میں نے آسٹریلیا میں یہ اب جا کے دیکھا ہے. جن لوگوں نے آسٹریلیا میں 100 سال پہلے مسجدیں بنائی تھی نا, جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھی, مسجدوں کی بنیادیں رکھی, ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہیں. میں ملا بھی ان کی اولادوں سے, ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں وہ. ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں, دینی مدرسے بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہنے بھاگ کے چلے جائیں. اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری کالونی ایسی لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے. وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا نہیں رہنا, اس میں دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ. لیکن اس وقت کی جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے بچایا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کے سائیڈ افیکٹ آج جو ہوں گے نا وہ 5 سے 6% ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے. جو 5 بچوں کی بیگم نہیں ہے خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں, ابھی آنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اگلی نسل میں, اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, اس میں اور گوروں میں, گوروں کے ہاں بیوی اور گرل فرینڈ سیم رشتہ ہے, کوئی فرق نہیں. آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا, بیوی ساس سسر, پروگرام سارا کیا ہو جائے گا ختم, گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. اس سوسائٹی کے مثبت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اتنی بڑی نیگیٹیوٹی اس سوسائٹی میں آ گئی جس سے گورا خود پریشان ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں. اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات کے لیے ہم عاشق رسول ہیں جی, ہم عاشق رسول ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں جی, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. لیکن آپ خود ذرا سوچئے, اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے لیے رشتہ ہے, یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے, یا آپ کی بہن کا رشتہ ہے کسی ایسے لڑکے کا جو بہت نیک ہے, بہت نیک ہے, اتنا نیک ہے, اتنا نیک ہے, لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی. دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ یار باقی باتیں اپنی جگہ پہ, بندہ بڑا نیک ہے. وہ ہمارا اسے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بندہ بہت اچھا ہے, کیریکٹر کا بہت اچھا ہے. ہر بندہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ کردار اس کا بہت اچھا ہے, بہت ہی ماشاءاللہ دیندار آدمی, دیندار بھی ہے اور اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے, ویری سویٹ نیچرڈ پرسن. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, بلکہ اتنا پڑھا لکھا کیا, اس کو مطلب اخبار پڑھنا بھی نہیں آتا, اس کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں یہ جو ہے نا بکریاں چرایا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ کام چھوڑ دیا, پھر کچھ کام یہاں کر لیا, کبھی وہاں کر لیا, اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے, رزق اس کو ملتا ہے, الحمدللہ گھر چلا رہا ہے. خود سوچئے کیا ہم اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا, یا اگر آپ خاتون ہیں اپنا رشتہ اس کو دیں گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو سوچیں کیوں, اس کی وجوہات سوچیں. یہ ہوم ورک آپ کو سوچیے گا ذرا آرام سکون سے. ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم اللہ اور رسول کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, نبی کے لیے جان قربان ہے. ان کی سنت پہ چلنے والا شخص جو کہ بھرپور طریقے سے ان کے راستے پر چل رہا ہے, اس کا رشتہ آ جائے, 1 سیکنڈ میں اس کو وہاں سے رفو چکر کریں گے. چلو نکلو, بات تمہاری مجال کیسے ہوئی, تمہارے کا رشتہ لے کے آئے ہو. جانتے نہیں ہو ہماری بیٹی نے BSc کیا ہوا ہے, ہم BSc سے کم تو بات ہی نہیں کر سکتے. ہماری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہے, تم کیسے, تمہاری مجال کیسے ہوئی, تم رشتہ لے کے آئے ہو, تم نے ماسٹرز کیا نہیں ہوا. یہ ہمارا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں, میری بات کو اچھی طرح سمجھیں ذرا. آپ ضرور کسی کے حسن کو دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, آپ کسی کا مال دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, آپ اس کا حسب نسب دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ دین کو بنیاد بنانا. یہ ہمارے اور ہم میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا دین, پہلے دین دیکھنا, تمہارا جو کرائیٹیریا ہے وہ دین ہوگا, باقی شکل بھی دیکھ لیں گے, مال بھی دیکھ لیں گے, حسب نسب بھی, لیکن مین چیز جو دیکھنی ہے نا وہ اس کا دین ہے. انسان کیا دیندار ہے یا نہیں, یہ مین چیز ہے. اخلاق اور کردار کیسا, یہ مین چیز ہے. آج ہماری مین چیز پتہ کیا ہے؟ مین چیز ہے پیسہ. پیسے بتاؤ کتنے. ہر بندے کی ایک ویلیو ہے, ہر بندے کی ایک ویلیو ہے. جو کسی اسکول میں جا رہا ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے, کوئی بڑے اسکول میں جا رہا ہے, چھوٹے میں جا رہا ہے, آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ایک پرائس ٹیگ اٹیچڈ ہے. ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی دیکھا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ کماتا کتنا ہے, پیسے بتاؤ پہلے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا اخلاق کردار اور نماز روزہ بعد کی بات ہے. وہ نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے, مین چیز ہے کماتا کتنا. ہمارا معیار ہی بدل چکا ہے. ہم ایک مٹیریلسٹک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اصل محبت کا مرکز جو ہے نا وہ پیسہ ہے.